हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो लगता है कि शायद पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं बकौल ज़रार ने कि गुज़िश्ता 12 घंटे में बच्चों के साथ ज़्यादती, रेप और ऐसे वाक़यात जो हैं वो इतनी तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं कि उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। आज जिस वाक़े पे हम फोकस करेंगे वो है सरगोदा से 15 किलोमीटर दूर एक चक 104 जनूबी, जहां एक 9 साला बच्चे ने अपनी फुप्पी को सो कॉल्ड गैरत के नाम पर कत्ल के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया, गोली मारकर। 9 साला बच्चा, जस्ट इमेजिन करें। जो कहा यह जा रहा है कि वो जो फुप्पी थी उन्होंने 3 साल पहले अपनी मर्ज़ी से शादी की और उसके बाद वो 3 साल के बाद आज अपने मैके आई थी। जब वो आई तो वहाँ जो है जो बच्चा था उसके साथ उसका पड़ोसी भी था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने बच्चे को अपना पिस्तौल दिया और बच्चे ने फुप्पी को गोली मारी सर में, जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गई। जो पड़ोसी है वो भी मफरूर है। पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया है। बच्चे के बारे में ज़ाहिर है कोई कानून ऐसा नहीं है कि 9 साल के बच्चे को के ऊपर कोई भी दफ़ा लगाई जाए। जिस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन हुई है उस बच्चे की, उसके ऊपर भी ख़ासे सवालात उठे हैं। फ़िलहाल हम अपने जो नुमाइंदे हैं सैफुर रहमान, अब उन्होंने सरगोदा से हमें ज्वाइन किया। सैफुर रहमान, बताइए जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस ने उसके बाद क्या एक्शन लिया है? जी मुबशर साहब, ये कि सरगोदा का नवाही इलाका है चक 104 जनूबी, जहाँ पर ये थाना सदर का इलाका बनता है। पुलिस ने इस वाक़े के बाद जो है कि वहाँ पर पहुँच गई और मुकदमा तो दर्ज कर लिया। उस बाद जुर्म जो है कि 302 ते पे, 114 ते पे और 34 ते पे के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है कि उसका खामन जो है मोहम्मद इमरान, उसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ है और उसने 2 मुल्ज़मान जो है कि नजमुल हसन जो 9 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, और जो दूसरा मोहम्मद वकास है जिसने इसको सिखलाया है ये असला चलाना और उसको तरबियत दी है, ऐसी खौफनाक तरबियत दी है कि जिसने ये जो असला चलाकर आज फायर करके इसने अपनी हकीकी फुप्पो को कत्ल कर दिया है और उसको भी नामजद कर दिया गया है। पुलिस का भी यही कहना था कि भी हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसमें जितने भी लोग होंगे, मुलव्वस होंगे, इनके वालिदैन समेत या इनके जो बड़े हैं जो इस काम को समझते थे कि उस बच्ची ने, उस कमल जो है कि कमल परवीन ने पसंद की शादी की थी, उसको ये सजा मिली गई कि उसने सिर्फ पसंद की शादी करना उसके लिए जुर्म बन गया। और उसको आज ये अपने मामू के घर बेटे की पैदाइश के मौका पर आई और मुबारकबाद देने के लिए आई कि उसका ये आखिरी दिन बन गया। और वहाँ पर बच्चे ने फायर करके उसको जबकि रोका गया, उसके खामन मोहम्मद इमरान ने उसको पकड़ने की कोशिश की कि ये बच्चा चल जाएगा, ये फायर ना करो। तो सैफ, वो जो बच्चा है इस वक्त कहाँ है? जी बच्चा इस टाइम जो है कि पुलिस के मुताबिक यही कह रहे थे कि भी वो फरार हुआ है, लेकिन वहाँ पे जब हम घर पे पहुंचे वालिदैन और वो अहले खाना जो था कि ताला लगा के चले गए थे, लेकिन वहाँ पर एक उनकी फुप्पो जो है मिली है हमें, उनसे हमने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने सारी वाक़े की तफसील बताई है कि भी ये अब पहले नाराज़गी थी लेकिन अब सुलह हो गई थी, लेकिन रंज वही था कि जो शदीद रंज था जो इसने। ठीक है, देखिए सैफुर रहमान, रंज बेशक होगा, लेकिन इस बच्चे को किस तरह से जो इस तरफ माइल किया गया, इस बारे में पुलिस क्या कह रही है? पुलिस यही कह रही कि जब तक वो तहवील में नहीं आएगा, गिरफ्तार नहीं होगा, या वो वकास जो लड़का है जिसने इसको तमाम तरबियत दी और असला प्रोवाइड किया है, जब तक वो नहीं गिरफ्तार किया जाएगा उस वक्त तक तफ्तीश जारी रहेगी और इसमें जो भी मामला होंगे, जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, उनको करार सजा दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे सैफुर रहमान। जाहिर है कि लोग पकड़े जाएंगे तो फिर ही और पता लेकिन बच्चा अगर 10 साल से कम उम्र का है तो ये जो नामानिगार कह रहे हैं कि उसका नाम भी पर्चे में है, तो वो कैसे? वो इनिशियल तो पर्चे में नाम डाला होगा, वो उस पर आप मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरी नॉलेज है, जो इस पर जो दफात लगेंगे, जो पड़ोसी पर लगेंगे वो है सेक्शंस 107 to 109 पाकिस्तान पीनल कोड के, इंसाइटमेंट, उकसाना और अबेटमेंट के अंदर उकसाने की डेफिनेशन आती है। अब यार ये मैं मानना थोड़ा मुश्किल है कि ये पहली दफ़ा उसको
کہا گیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ بیٹا کل تمہاری پھپھی آ رہی ہیں, یہ لو بندوق, اس کے سر میں گولی مار. اچھا ایک اور بات ماحول بنانا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایک اور بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا, مگر مجھے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اس میں پڑوسی کا کہاں سے آ گیا اور اس کا کردار کیا ہے. مثلا یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بچے کے بڑے بھائی نے اسے کہا کہ اسے مار دو, یا باپ نے کہا, یا ماموں نے کہا, کسی رشتہ دار نے کہا جس سے وہ مانوس ہے, پڑوسی کے کہنے پہ وہ کیسے مار سکتے ہیں. اچھا یہ ممکن نہیں ہے میری نظر میں, انلیس کے باقیوں سے بھی انہوں نے یہی چیزیں سنی. ٹھیک ہے نا, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر والوں نے اکسایا ہے, ظاہر ہے I have no proof of that. اگر پڑوسی ہے تو اس کا کتنا انفلوئنس ہے اس بچے پر. اور دیکھو باس, عام بندوق ہے, 9 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, مانا کہ بندوق چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ایکوریسی کے ساتھ چلانا آپ کو پہلی دفعہ میں نہیں سمجھ آتا. ٹھیک ہے نا, تو کیا اس بچے کی اس نے باقاعدہ ٹریننگ کی ہے, یہی بات اسلحہ چلانے کی ٹریننگ کی ہے. اور یہ جو ہے پڑوسی ہے, یہ بیسیکلی کبڈی سکھاتا ہے. اور تو یہ پسٹل کہاں سے آئی, ٹھیک ہے, اور یہ پسٹل چلانا کب شروع ہوا, اس بارے میں پولیس کو بھی نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا تھا شاید کہ جو پڑوسی ہے جو ویسے تو کبڈی سکھاتا ہے, یہ ہمارے بچے کو 9 سال کے بچے کو بندوق چلانا سکھا رہا ہے. بالکل, یہ کیسے نہیں پتہ لگ سکتا ابھی تک پولیس, کیونکہ مجھے تو نہیں سمجھ والدین سے بھی ان کے نہیں ہو سکا. جیسے ہمارے دیکھو اس میں ڈیفینیٹلی اسی طرح کے جتنے بھی 99% کیسز ہوتا ہے ہیں. باس, مثلا مجھے وہ ایبٹ آباد کا کیس یاد آ رہا ہے جس میں ایک بچی جو ہے اس نے پسند کی شادی کی, وہ بھاگ گئی, اس کے بعد اسے اغوا کر کے لایا گیا. جس بچی کی سہیلی نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس کو پکڑا گیا, سوزوکی کیری میں بند کر کے, آپ کو یاد ہوگا, جلایا گیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی جو ماں تھی بچی کی وہ بھی اس میں انوالو تھی. تو اس طرح کے جو غیرت کے نام پہ اگر یہ واقعی واردات ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ فیملی انوالو. اچھا, اور اگر ایسا ہے تو بچے کو استعمال کرنے کا بھی تو پھر طریقہ بڑا ایک کمال ہے یار, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ تو چھوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس میں لیکن 2-3 ڈیلیمے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کھلی محفل میں یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم نے غیرت کے نام پر اس کو قتل کیا ہے, تو پھر آپ کی پیاس تو نہیں بجھتی نا سر, کیونکہ آپ نے غیرت کے نام پہ قتل کیوں کرتے ہیں؟ آپ صرف اپنے لیے تو نہیں کرتے, غیرت آپ کی اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, وہ تو پورے محلے میں گھوم رہی ہوتی ہے نا بس پاگلوں کی طرح, رائٹ. تو آپ نے اپنی برادری کو دکھانا ہوتا ہے نا کہ سر دیکھیں. اور اگر آپ واقعی صحیح سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا ہے, یہ غیرت کے نام پہ قتل کیا اور یہ تمغہ ہے, تو پھر میں فرار کیوں ہوتا ہوں؟ مجھے تو جو ہے پھر میں ضمانت بھی کیوں کرواتا ہوں؟ مجھے تو سیدھا جو ہے پیش ہو جانا چاہیے. جی میں نے یہ ٹھیک سمجھا اس لیے کر دیا. 99% وہ فرار ہو جاتے ہیں, ضمانتیں کروا لیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں تو سر 9 سالہ بچے کی بات ہو رہی ہے نا. 9 سالہ بچے کو استعمال کیا گیا ہے, اور نوئنگلی یہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی دفعہ نہیں. اس لحاظ سے یہ ایک نیا واقعہ ہے کہ بچہ استعمال ہوا. اچھا, یہ ہر نئے واقعے کی طرح میرا خیال ہے کہ شاید یہ نیا واقعہ رہے گا نہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کیس میں آپ نے سلیپ آن دا رسٹ کی, دیکھو بچے کی میں بات نہیں کر رہا, وہ یو آر باؤنڈ بائی لا, لیکن آپ کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ, اچھا یہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی آج سوشل میڈیا پر, لیگل سوشل میڈیا پہ جو ہے, کہ قتل اگر مانا ہی نہیں جا رہا کیونکہ ایک کم عمر بچے نے کیا ہے, تو پھر ابیٹمنٹ اور انسائٹمنٹ اپلائی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے سیکشن 108 میں کہ اگر جس شخص نے قتل کیا ہے اس پر قتل کا الزام اپلائی نہ بھی ہو, اگر جس نے ابیٹ کیا ہے اس پر یہ اپلائی ہوتا ہے. اینڈ ان فیکٹ اس کی سزا کیا ہے؟ whoever abets an offense will be punished with the same punishment as if he himself had committed the offense. لیکن یہاں ہم اپنے پولیس کا بھی ظاہر ہے, پولیس کو شاید ان دفعات کا پتہ ہی نہیں ہے. پولیس کو شاید نہ صرف دفعات کا پتہ, نہ پولیس ان لائنز پہ کرے گی ہی نہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے, ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ انہوں نے پھر 302 بھی ڈال دی ہے. ہاں وہ 302 بھی ڈال دیے, لیکن وہ تو ایک FIR ہے نا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ خاتون جو ہیں کنول صاحبہ, ان کو قتل کیا گیا ہے, اور یہ بچے نے گولی چلائی جو ان کے ماتھے پہ لگی, جس سے وہ جاں بحق ہو گئیں, اور ان کے ساتھ وہ جو تھا ان کا پڑوسی, اس نے اس بچے کو اشتعال دلایا. تو یہ تو مین وہ ہو جائے گا. مگر جب اپلیکیشن آف لا آئے گا تو اس میں سے بچہ وہاں سے وہ ہو جائے گا کہ 9 سال کا بچہ ہے, تو لہٰذا اس کا جو ہے
اس کے اوپر کوئی دفعہ نہیں لگ سکتی. اور جس طرح یہ بات ہے تو آٹومیٹیکلی وہ چیز ہمسائے پر بھی آئے گی کہ وہ کہے گا کہ جناب اس بات کو کون پروف کرے گا کہ میں نے اس کو انسائٹ کیا. یہ اچھا ہاں اب یہ آ گیا نا کوشچن مارک, آپ کیسے پروف کرو گے؟ ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں, انڈیجرمنٹ. اگر اس طرح کوئی دفعہ ہے, مجھے نہیں پتا, چائلڈ انڈیجرمنٹ, کہ آپ نے بندوق دی بچے کو, اگر یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اسی کی بندوق ہے اور اسی نے دی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہزار چیزیں کہہ سکتے ہیں نا کہ سر وہ میرے گھر آتا تھا, بندوق وہاں پڑی ہوتی تھی, اس نے شاید وہاں سے اٹھا کے چلا گیا, مجھے کیا پتا یار, یہ تو بندوق ہی میری نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا لائسنس ہے, رجسٹرڈ ہے, کیا ہے. تو یہ تو کوئی 10-12 لوپ ہول تو صرف یہاں ہی نظر آ گئے ہیں نا, جس سے آرام سے آپ نکل جائیں گے. اور اگر نکل گئے تو یار جو سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ اس بچے کا کیا بنے گا آگے جاتے ہوئے, بیکاز دیکھو اب میں یہ انگریزوں والی باتیں نہیں کروں گا کہ جی بالکل سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہونے والی ہے, کچھ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے نا. آرمی پبلک اسکول کے جو سروائیور بچے تھے ان کی کتنی کاؤنسلنگ ہوئی یار. ہم ہمیشہ ہر ریپ کیس میں بات کرتے ہیں سروائیور کی کاؤنسلنگ, اتنی کاؤنسلرز آپ کے پورے پاکستان میں نہیں ہیں جو ان کیسز کو ہینڈل کر سکیں. باہر چلے گئے آرمی پبلک اسکول میں, ان کی کاؤنسلنگ ہوئی. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ 10 سال سے کم عمر کا بچہ, اس پہ دفعات نہیں لگیں گی, تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ جو بالغ لوگ 99.9% لوگ تو بالغ لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا, ان میں سے کتنے چھوٹ جاتے ہیں. ہاں تو یہی تو وہ فیملی کمپرومائز ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کیونکہ اس لا کو ٹائٹ کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ مدعی بن جائے گی اگر کوئی کمپرومائز اس میں سے ختم کر دیا گیا اس لا میں سے, تو سر یہ لوپ ہول نکالا نا, ہاں بچے سے کروا دو. یہ گیم ہے نا, کہتے ہیں کیٹ اینڈ ماؤس کی گیم. So this is the cat and mouse game in real life with real consequences. مجھے ایک چیز کی فکر ہے, اب اگین دیکھیں میرے بچے کی ذہنیت نہیں جانتا, ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھی ہے اس کی. یہ اگر نکل گئے اور اگر واقعی اس کے گھر کے ماحول نے ہی اس کو اکسایا تھا یا کہیں سے سن لیا ہوگا کہ بہتر ہوتا ہے یہ مر جاتی ہے جو بھی ہے بلا 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 بلا, کس قسم کا سائیکوپیتھ پیدا ہوگا یہ آگے جا کے. سوچیں سر کہ اگر آپ 9 سال کی عمر میں کسی کے کہنے پر آپ اپنی پھپھی کو گولی مار دیں, ہو سکتا ہے یار بچے امپریشنیبل ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کے اوپر بعد میں کوئی آیا اس نے کہا شاباش بیٹا تو نے تو اپنی برادری کی غیرت ہاں اجاگر کیا ہے, جو بھی کیا ہے آپ نے, تو یہ کیا بنے گا آگے. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 5-6 سالوں میں اس کے بارے میں ہم دوبارہ سن رہے ہوں. اور یہ جو خاتون تھی وہ 6 مہینے کی حاملہ تھی, 22 سال ان کی عمر تھی. اچھا یہ ایک خبر ہے, جیسے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا, ایک خبر ہے پچھلے صرف چند گھنٹوں میں کوئی 12-14 خبریں اسی نوعیت کی, اس سے بھی زیادہ خوفناک قسم کی خبریں دیکھی ہیں. کس حد تک آپ کور کر سکتے ہو؟ صحیح بات. بہرحال ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری فائر سانحے کا فیصلہ سنا دیا. یہ آگ 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ ٹاؤن میں ایک گارمنٹس فیکٹری میں لگی تھی, جس کو عدالت نے قرار دیا کہ لگائی گئی تھی. اس میں 260 سے زائد جو فیکٹری ملازمین تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے, اور اس کے بعد سے یہ کیس چل رہا تھا. اس میں JITs بھی بنی تھیں. جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق 2 MQM کے کارکنان ہیں, رحمان بھولا اور زبیر چریا, ان کو سزائے موت دی گئی ہے, جبکہ 4 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. جو اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ تھے رؤوف صدیقی اور MQM کے کچھ اور لوگ, ان کو اب شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا ہے. اس واقعے کے اور چیز میں بس ایڈ کروں کہ رحمان جو تھے جن کو سزائے موت دی گئی ہے, وہ جوائنٹ انچارج تھے MQM کے بلدیہ ٹاؤن سیکٹر کے, اور زبیر جو تھے وہ اسی سیکٹر کے ورکر تھے. باقی جو 4 ہیں وہ فیکٹری کے ملازمین تھے اور ان کا کام تھا سیکیورٹی اور گیٹ کیپنگ. بالکل. اچھا اس میں 2 جو لوگ ہیں وہ چونکہ مفرور ہیں, اور ATC قوانین کے مطابق مفروروں جب تک وہ پکڑے نہ جائیں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو ایک مفرور ہیں عمر حسن قادری, اور ایک ہیں اس زمانے میں جو MQM کی کراچی تنظیم تھی اس کے سربراہ حماد صدیقی. بالکل. اچھا جب یہ واقعہ ہوا تو ہم سب
پہلے اس کی کیا ہیڈ لائن تھی, پاکستان ورسٹ انڈسٹریل ایکسیڈنٹ. بالکل سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ یار آگ لگ گئی. اچھا یہ بھی بالکل آپ مان سکتے تھے کیونکہ جس طرح کے حالات ہوتے ہیں فیکٹریز کی اور جس طرح کی سیفٹی کوڈنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بالکل ایسا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پھر اور اس وقت اگر کسی نے یہ بات بھی کی کہ یار نہیں اس میں انوالومنٹ ہے یا ٹیررزم ہے یا ایم کیو ایم کی انوالومنٹ ہے آن اینی لیول, ٹھیک ہے, تو بہت بہت ویہمنٹلی اور اسٹرانگلی ڈینائی کیا گیا کہ یہ آپ تو کنسپریسی تھیوری ہے, آپ تو ویسے ہی یو نو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یار ہونا کیا چاہیے تھا, آئی مین یہ 8 سال 8 سال یہ کیس چلا ہے. 260 پیپل, جائے پائلر کے آفس یہاں کراچی میں, ہر ایک وہاں پر جو شہید ہوا ہے اس کی نام کی ایک اینٹ ہے, وہاں پر ایک پوری دیوار بنی ہوئی ہے. ہونا تو چاہیے یہ تھا یار کہ جس طرح آپ کی پروسیجرز ہیں, جس طرح آپ کا کرمنل سسٹم ہے, جس طرح آپ کا لیگل سسٹم ہے, اس کا ایک اوور ہال ہو. لیکن کب ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس میں آج میں ایک جملہ دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھو کون آگ لگا رہا ہے, یہ مت دیکھو کون لگوا رہا ہے. بالکل یہ بنیاد ہے فیصلے کی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو زبیر چریا اور رحمان بھولا, انہوں نے تو ایڈمٹ کر لیا, انہیں سزائے موت بھی ہو گئی. کیا انہوں نے یہ اپنے طور پہ سارا سٹیپ لیا یا ان کی اوپر ڈائریکشن تھی, کچھ تھا؟ اگر ڈائریکشن تھی تو باقی لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوگا بالکل جو اس میں ہیں, اور اس میں جو بری ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پہ؟ اب جو چھوٹے لیول کے مثلا 4 چوکیدار, اسٹریٹ لیول کے 4 چوکیدار اس علی انٹرپرائز فیکٹری کے, ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی. سوال یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے. جنہوں نے فیکٹری مالکان کے ساتھ مل کے بھتہ گیری کی یا پیسے کا لین دین کیا, وہ پیسہ کہاں گیا, کس نے دیا, اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے تو فیصلہ نہیں پڑھا. کہ آپ نے بات کی مباشر, تو آپ کے پاس کوئی بڑی انٹرسٹنگ اسپیشل ڈیٹیلز ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب شروع میں آگ لگی تو 2 سال تک یہ نیریٹو چلتا رہا کہ فیکٹری مالکان نے جو جس کھڑکیاں ساری کی ساری بند تھیں, ٹھیک ہے, جو میزنائن فلور تھا وہ لکڑی کا تھا, وہ گر گیا, اور جو فرسٹ فلور اور بیسمنٹ میں جو ورکرز تھے سارے کے سارے دب گئے, آگ لگ گئی تھی. جو ایگزٹ تھی وہ صرف ایک تھا, اور اس کے بعد یہ بھی خبر آئی تھی کہ گیٹ کو بھی تالا لگا دیا گیا تھا تاکہ ان کا یہ خیال تھا جو مالکان ہیں بھائلہ برادران اور ان کے جناب لوگ وہاں سے جو ہے باہر نہ جائیں. تو اس ساری صورتحال میں جو بعد میں چینج آئی, ایک JIT بنی اور رینجرز کے حکم پہ بنوائی گئی. جب کراچی میں آپریشن بھی شروع ہوا, اس ساری صورتحال میں پھر یہ بات سامنے آئی کہ ایک کوئی کیمیکل وہاں سے ڈسکور ہوا واقعے کے 4 سال بعد. یہ انڈسٹریل ایکسیڈنٹ سے ٹیررزم بن گیا. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا, ایک وقفہ لیتے ہیں. اور پاکستان ورسٹ کیس آف ٹیررزم, ورسٹ کیس بالکل. تو اس وقفے کے بعد آتے ہیں اور ہمارے ساتھ متاثرہ فیکٹری جو فائر ہے اس کی ایک 18 سالہ نوجوان کی والدہ بھی موجود ہے, جنہیں اماں بلدیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تمام متاثرین کا جو کیس ہے وہ اس عدالت میں بھی لڑا اور سڑکوں پر بھی لڑا. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری فائر کا جو آج فیصلہ آیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعیدہ خاتون, جنہیں اماں بلدیہ بھی کہا جاتا ہے, جنہوں نے متاثرین کی طرف سے مہم چلائی. سعیدہ صاحبہ, آپ بتائیے کہ آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں یہ موقع دیا جو آپ سے ہم اپنے فیصلے کا اظہار کریں. لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اپنی جو ممبران ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی ہیں ناصر منصور, ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہم آپ سب کو یعنی کہ کل نہیں پرسوں آپ سب کو بتا دیں گے کہ ہمارا اس کیس میں کیا فیصلہ ہے. لیکن ہم اس کیس کے دہشت گردی کے تحت اگر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مجرم
ہم 260 خاندانوں شہید کے خاندانوں کے طرف فیملی کے طرف سے میں بات کر رہی ہوں، جہاں ہم مجرم بہت بڑا مجرم سمجھتے ہیں مالکان کو، جو علی انٹرپرائز کے مالکان ہیں، کیونکہ بھتہ ان سے مانگا گیا تھا اور بھتہ نہ دینے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے میں 260 بچے شہید ہوئے، اور 260 بچے میں ہمارا بیٹا بھی تھا اس فیکٹری میں اور شہید ہو گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مالکان، اگر بھتہ مانگا گیا تھا تو مالکان نے اپنی فیکٹری کیوں نہیں بند کیا؟ مالکان یعنی کہ مدد کے لیے پولیس تھی ہمارے ملک میں، رینجر ہیں، حکمران ہیں، ان لوگوں سے مدد کیوں نہیں لی؟ اور مدد نہ لینے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ تو ہمارے بچے کو یعنی کہ زندہ جلا دیا گیا۔ دوسری طرف دیکھا جائے کہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حادثہ دہشت گردی تھی یا نہیں تھی، فیکٹری کے اندر کوئی انتظامات نہیں تھے، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، ایک گیٹ تھی وہ بند پڑی ہوئی تھی، کوئی یعنی کہ آگ بجھانے کی کوئی صورتحال نہیں تھی اس فیکٹری کے اندر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس فیکٹری کے اندر سیفٹی ہوتی، نکلنے کا راستہ ہوتا، تو ہمارے بہت سارے بچے اس فیکٹری کے اندر سے زندہ بچ جاتے، وہ اپنی جان کی بازی نہیں ہارتے۔ اور اتنا بڑا فیصلہ، اتنا یعنی کہ بڑا حادثہ ہوا ہے جو تاریخ میں پہلی بار ہوئی ہے، اور ہمیں 8 سال طویل 8 سال انتظار کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ بھی جو سارے مجرم ہیں سب کو سزا نہیں ہوئی۔ اس لیے میں یعنی کہ اپنا فیصلہ آپ سب کو پرسوں تو پریس کانفرنس میں میں سناؤں گی۔ جی ٹھیک ہے، بالکل جو انہوں نے بات کی، جو اس پورے فیصلے میں فیکٹری مالکان کا ذکر نہیں ہے، اور میری کچھ لائر سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی کوتاہی تو ظاہر ہے علی انٹرپرائز کی اپنی تھی کہ انہوں نے وہاں کوئی سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں رکھا اور لوگ جو ہیں وہ پھنس کے رہ گئے۔ تو جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیررزم اور نو ٹیررزم، وہ تو بعد کی بات ہے، کیونکہ بعد میں JIT بنی 4 سال بعد، اور وہ بعد میں یہ ہوا کہ کس طریقے سے کیمیکل ایسا پھینکا گیا جس کو آج عدالت نے اپ ہولڈ بھی کیا کہ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں تو آپ سعیدہ صاحبہ چیلنج کریں گی اس فیصلے کو یا ابھی مشاورت کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تو یعنی پرسوں میں ایک پریس کانفرنس میں سناؤں گی، جی، لیکن ہماری چیلنج بھی ہے کہ سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا یعنی کہ قتل گاہ فیکٹری کو بنانے والا فیکٹری مالکان ہے، اور اسے پاکستان لایا جائے، اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ بالکل آپ کا مطالبہ جائز ہے، اور یہی وہ چیز ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ فیکٹری مالکان نے 9 کروڑ روپے دیے تھے اس وقت، جو کہ JIT میں بھی لکھا ہوا ہے، اس وقت کے MQM رہنما اور اب PSP کے انیس قائم خانی صاحب کو، اور وہ کہاں گئے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ نہ اس فیصلے میں انیس قائم خانی کا ذکر ہے، نہ 9 کروڑ کا ذکر ہے، نہ ہی ان مالکان کا ذکر ہے کہ وہ کیا ہوا۔ تاہم جس جرمن کمپنی کک کے لیے یہ علی انٹرپرائز کپڑے بناتی تھی، انہوں نے 2017 میں جو جاں بحق ہوئے تھے ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کیا، 54 کروڑ روپے دیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کو تادم ان کے جو گھر والے ہیں ان کو پینشن بھی دی جائے گی، اور وہ پینشن منیمم ویج سے زیادہ ہے، یعنی 20,000 روپے انہیں ہر مہینے بھی دیے جائیں گے۔ اور شروع میں کمپنسیشن دی گئی، جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی۔ تو ظاہر ہے سعیدہ بی بی، کمپنسیشن جو ہے وہ جان کی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، مگر آپ اس لحاظ سے مطمئن ہیں کہ کم از کم حکومت نے یا اس جرمن کمپنی نے آپ لوگوں کو جو کمپنسیشن دی؟
जर्मन कंपनसेशन जो हमें मिला, हमें केस करने के बाद मिला, क्योंकि फर्स्ट उन्होंने 2013 में $1 मिलियन यानी कि उन्होंने दिया था कुछ लमसम जी, तो वहाँ से यानी फी लवाकिन को 4,10,000 करके मिला था। उसके बाद उन्होंने यानी कि ये बताया कि हम और पैसे नहीं देंगे, कंपनसेशन नहीं देंगे। तो हमने केस किया। केस में ये हुआ जी, उन्होंने 54 करोड़ रुपए नहीं 52 करोड़ रुपए उन्होंने ILO के तरफ से दिया, ILO को दिया, क्योंकि जर्मन के कुछ साथी ECCHR, क्लीन क्लॉथ इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन और आपका इंटरनेशनल मेडिको, ये 4 साथी जो हमारे थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट की इस केस में, और इस केस को लेकर आखिर तक कि यानी कि ILO के थ्रू ये कंपनसेशन वहाँ बातें तय हुई किक कंपनी ब्रांड से, और फिर ILO के पास ये कंपनसेशन 52 करोड़ रुपए आए। इस तरीके से आए क्योंकि हमने 2016 में ये तय हुआ था और ये देने के लिए ये पैसा किक ने कि हम ये मुआवजा इन लोगों को देंगे, लेकिन हमने 1 साल ILO से जद्दोजहद की जो नहीं हमें महीना के तहत नहीं हमें यानी कि आप कंपनसेशन लमसम दे दें। लेकिन जब हमें ये खबर मिली जे 2013 में जी सईदा बीबी एक हमें वक्फा लेना है। सईदा साहिबा एक हमें वक्फा लेना है, वक्फे के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। मौजू है बल्दिया फायर। सानिया हमारे साथ विक्टिम्स की नुमाइंदगी के लिए मोहतरमा सईदा खातून साहिबा इस वक्त मौजूद हैं। सईदा बेगम, 8 साल हो गए, 400 गवाह, उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड हुई, फोरेंसिक हुआ, केमिकल रिपोर्ट हुई, JITs बनी, पहले इंडस्ट्रियल हादसा था, फिर वो टेररिज्म का मुकदमा चला, दर्जन भर से ज़ायद लोग जो हैं मेन अक्यूज़ के तौर पे उनका नाम पर्चों में दर्ज था, और आज जो नतीजा आया उसमें 2 को सज़ाए मौत और 4 जो फैक्ट्री के चौकीदार थे उनको उम्र कैद की सज़ा, बाकी या तो बरी हो गए या कुछ मफरूर हैं। तो आप ज़ाहिर है 2-3 दिन बाद ही आपने फरमाया कि बाज़ाब्ता तौर पे आप लोग बताएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन आज जो दिन भर आपकी विक्टिम से बातें हुई या अपने दोस्तों के साथ, कानूनी दोस्तों के साथ, वकीलों के साथ, ट्रेड यूनियनिस्ट के जो बातें हुई, वो क्या कह रहे हैं कि वो मालिकान के अलावा और किस किस को के बारे में ये सोच रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला? देखिए, आज तो हमारे से बात नहीं हुई क्योंकि सारे न्यूज़ वाले हमारे घर पे थे जी। और वो कल मैं बात करूंगी, परसों आप लोगों को अपना फ़ैसला सुनाऊंगी। और दूसरी तरफ आप जो कंपनसेशन ब्रांड, जो इंटरनेशनल ब्रांड जो हमें दिया था 52 करोड़ रुपए, ये एक तरह से देखा जाए जी कुछ यानी कि फेडरेशन थी जो वो ये हादसा होने के बाद वो फेडरेशन हमारे सामने आई थी, लेकिन हमें मुतासरीन को ना लेकर उन्होंने काम किया और अपना फ़ैसला सुनाया। क्योंकि इसके अलावा हम जब अपने मेंबरान को लेके रोडों पे आए और कुछ साथी हमारे आए, नासिर मंसूर, उन्होंने साथ दिया, कोऑपरेट किया, और हम यानी कि तारीख़ में पहली बार इतनी बड़ी यानी कि ILO जब से यानी कि ILO की फाउंडेशन शुरू हुई है तब उसके बाद से लेकर तारीख़ में पहली बार यानी कि ये कंपनसेशन ILO के पास आई, और एक यानी कि मज़दूर के लिए बहुत बड़ा यानी कि ये किया गया जिस जगह पे, जिस मुल्क पे
कोई भी फैक्ट्री पे इस तरह का हादसा होगा और कोई मजदूर ज़ख्मी होंगे फैक्ट्री के अंदर, तो उनको ये कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईदा बीबी, और हम फॉलो रखेंगे इस केस में कि आप लोग क्या फ़ैसला करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।